हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। और हम ये करते हैं, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। ये भड़कें जो है ये खड़ापुर साहब कई महीनों से लगा रहे हैं और ये 2 नंबर ही है, 100% कॉम्प्रोमाइज है, तो उसकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सौबी में अपने पावर शो का मुजाहरा किया, लेकिन हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो कहा गया था कि वो फ़ाइनल कॉल देंगे 9 नवंबर के हवाले से कि सौबी जलसे में वो फ़ाइनल कॉल का ऐलान करेंगे, लेकिन हमने कल देखा कि उन्होंने फ़ाइनल कॉल या इस हवाले से किसी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब 1 माह में बानी PTI जो है वो फ़ाइनल कॉल देंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में ही, या जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन वो होगी फ़ाइनल हिकमत अमली। इसी के साथ साथ अब अगर हम देखें तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि इस वक्त मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, इसलिए सूबाई हुकूमत जल्द से जुलूस जो है वो मनसूख करे या ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे। इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ाइनल कॉल की बात तो कर रही है, लेकिन एक इत्तेहाद भी है जो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुज़ाकरात कर रही है। तो क्या मौलाना फजल रहमान PTI की जो फ़ाइनल कॉल है उनमें PTI का साथ देंगे, उनके साथ सड़कों पे निकलेंगे या नहीं? और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त जो कानून साजी थी उस कानून साजी को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के बाद इस वक्त हुकूमत कम्फर्ट जोन में नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अब भी MKM हो गई या फिर पीपल्स पार्टी हो गई, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र ज़रूर आ रहे हैं। हुकूमत ने यह वाज़ेह किया था कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें इत्तेहादी जमातों से जब वोट लिया गया था तो उनसे कमिटमेंट की गई थी कि उनके जो मुतालबात हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में पूरे किए जाएंगे। तो अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कब ला रही है और MKM के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किस हद तक अभी भी बरकरार हैं, हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MKM के सीनियर रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब। सर, सबसे पहले तो अब हम ये जो PTI की फ़ाइनल कॉल का मामला है, 27वीं आईनी तरमीम है और जो दीगर सियासी इशूज़ हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जितनी कानून साजी हुकूमत करना चाह रही थी वो हुकूमत कानून साजी करने में कामयाब हो गई है। आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत जो है तमाम चैलेंजेस से अब निकल चुकी है और कंफर्ट जोन में दाखिल हो चुकी है? मेरे ख्याल में तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत ने ये 26वीं आईनी तरमीम भी की। हाँ। और उसके बाद जो भी कानून साजी हुई और वो थोड़ी ज़्यादा उजलत में हो गई, उसको भी थोड़ा सा मौका और वक्त दे दिया जाता, अपोजिशन को भी सुन लिया जाता, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं था। ये मेरी राय है जी। लेकिन बहरहाल अक्सरियत थी हुकूमत के पास, सादा अक्सरियत भी थी और 2/3 भी अक्सरियत उसने हासिल करके साबित किया, दिखा दिया। अच्छा, अब जाहिर है कि हमने तो पहले ही हुकूमत को बांधा हुआ था इस बात से कि भाई अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं, जो कि जाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा किया जाएगा, इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी और फिर आपके जो हलीफ रहे माजी में वो भी जैसे मौलाना फजलुर रहमान JUI वो भी इसमें कोई ऐसा किरदार अदा करेंगे जिससे लगेगा कि आप कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो शायद सियासी जमहूरी जो हमारे आदाब हैं उसके कोई खिलाफ हो रहा है और कोई बुनियादी हुकूक कहीं किसी के सल्ब किए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि असल तो मसला ये था कि एक ऐसा ग्राउंड तैयार करना था कि अब हुकूमत के पास ये बहाना ना रहे कि वो डिलीवर ना करे। हमने तो कहा था कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब परफॉर्म करना है, अब डिलीवर करना है, अब महंगाई और बेरोजगारी का कोई हल तलाश करके देना है। नहीं, लेकिन फारूक भाई ये जो आप बात कर रहे हैं कि हालिया जो कानून साजी है वो थोड़ा उजलत में हो गई, ये आप हाल ही में जो 2 बिल्स मंजूर हुए हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप उस पर आपको एतमाद में नहीं लिया गया था या कुछ नुकात पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं? मेरे ख्याल में देखिए, रात गई बात गई, अब इसमें हम कहाँ ये गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। एतमाद में लिया गया नहीं लिया गया, हम जब खड़े होकर हमने मंजूर कर दी तो उसमें आप समझते हैं अखलाकी तौर पे मेरे पास ये जवाज है कि मैं ये कहूँ कि हमें एतमाद में लिया गया था नहीं लिया गया था। तो मेरे ख्याल में हम लोग मतलब एक
وے فارورڈ کیا ہے. تو ہم تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ترمیم تو شاید آپ کو کسی ملکی استحکام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپوزیشن ظاہر ہے کہ اس نے بہت سارے ایشوز کھڑے کیے ہوئے تھے، چاہے وہ انتخابات میں دھاندلی کا ہو یا اس کے بعد جس طرح اب حکومت مہنگائی اور بے روزگاری روکنے میں ناکام ہوئی، پھر IMF کی جو معاہدہ ہوا جو ضروری تھا، ناگزیر تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی معاشی ایک لوگوں کے لیے مشکلات آئیں، تو وہ ساری چیزیں تو حکومت نے جو کرنی تھی وہ ساری کڑوی گولیاں تو خود بھی کھا لیں اور اپوزیشن کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی اسے نگل سکتے ہو نگل لو، لیکن یہ کہ یہ ہونا اب یہ ہو گیا سب. اب میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جتنی جلدی ہوگی اتنا اچھا ہے. ہم نے بھی کوئی حکومت کے سر پہ تلوار یعنی اپنے حلیفوں پر تلوار نہیں رکھی ہوئی، لیکن ہم سے کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جب بھی آئے گی تو یہ جو بلدیاتی اختیارات ہے اور مقامی اور شہری خود مختاری اور مقامی شہری حکومت کو با اختیار مؤثر باوسیلہ بنانا، اب اس ایجنڈے پر کام ہوگا. یہ لازمی ہے. اس کے علاوہ شاید پاکستان کے جمہوریت کی جڑیں مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گی، اور بلدیاتی جمہوریت مقامی جمہوریت کی نرسری ہے، اور اس کو مضبوط اور مستحکم کیے بغیر، فیصلہ سازی میں عام آدمی کو شامل کیے بغیر، 2 لاکھ UC چیئرمین، کاؤنسلرز کو، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے چیئرمین کو اور میئر حضرات کو شامل کیے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. اور شہروں کو 130 ضلعوں اور شہروں کو ترقی کا انجن بنانا ہے. اس کے بغیر یہ معاشی بحران بھی مکمل طور پر صرف IMF کے رحم و کرم پہ یا لوگوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کر کے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، GST، سیلز ٹیکس، بجلی، تیل، گیس کی قیمتیں بڑھا کر اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یا تو براہ راست جو آمدنیاں لوگوں کی جیسے زرعی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں، اس کا استثناء آئین میں ہے. تو جہاں 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی اور شہری اور مقامی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں پر براہ راست آمدنیوں پر بھی ٹیکس. جب دیکھیں سیلری کلاس آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ کی آمدنی سال کی، آپ پہ ٹیکس لگ رہا ہے. کسی کی بھی کیمرہ مین آپ کا ہوگا، فوٹوگرافر، فیلڈ کا رپورٹر، وہ جو ہے وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے. تو پھر یہ بڑے وڈیرے جاگیردار اپنی آمدنی پہ کیوں نہیں دے رہے؟ پھر ہم تاجروں کو بھی منائیں گے. تو یہ وفاق نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو آپ کے تحفظات ہیں یا مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے. بالکل، ہمیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی ضمانت دی ہے، وعدہ کیا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ بہت کلیئر تھے اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی، جتنے بھی انہوں نے خود مسودے کو سرکولیٹ کرایا ہمارے اور اس کے حق میں بات کی، اس کے لیے راہ ہموار کی. اور جو پولیٹیکل پارٹیوں نے اس پہ رسپانس دیا، باپ، نیشنل پارٹی، BNP، ANP، JUI، جو پہلے بہت آسانی سے اس پر راضی نہیں ہوتی تھی، ان کی بھی ہمیں خاصی حد تک آمادگی نظر آئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں بلدیات کے حوالے سے تو بڑی ٹسل چلتی رہی ہے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان. فاروق ستار صاحب، آپ نے دیکھا ہے کراچی کے اندر بھی، کیا پیپلز پارٹی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے گی بلدیات کے حوالے سے جو آپ کے نکات ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی اپنی صفوں میں اس کا ریفرنڈم کرا لے. پیپلز پارٹی پنجاب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان، پیپلز پارٹی KP اور باقی پاکستان کے علاقے، اور پھر پیپلز پارٹی جو سندھ کے شہری علاقوں میں. آپ ایمانداری سے کرائیں گے، مرتضیٰ وہاب سے اس پر ووٹ لے لے. اگر مرتضیٰ وہاب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی اسی عارضی اقتدار اور اختیار پر گزارا کرنا چاہتے ہیں جو ان کو صرف پیپلز پارٹی کا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سپورٹ ملی ہوئی ہے. باقی ورنہ تو میگا پروجیکٹس ان کی دسترس سے باہر ہیں. S3 جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ سارے ان کی دسترس سے باہر ہیں. پھر کراچی K4 وہ ان کی اس سے باہر ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. واٹر بورڈ پورا کا پورا ابھی بھی، یہ تو صرف ان کو چیئرمین بنایا ہوا، لیکن پورا واٹر بورڈ کا سارا نامینیشن بورڈ کی ساری وہ وزیر اعلیٰ کے پاس. سندھ بلڈنگ کنٹرول، پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول تھا، لڑکانہ تھا، حیدرآباد تھا، سکر تھا، اب پورا سندھ ہو گیا، تو کراچی اس میں گم ہو گیا. کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ سب کے اپنے تعمیرات کے ادارے ہونے چاہیے، ایجنسیاں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ اور ماسٹر پلان یہ سارا صوبے کے پاس ہے. لیکن فاروق ستار صاحب، مرتضیٰ وہاب تو ابھی مطمئن نظر آ رہے ہیں، وہ تو ابھی پارٹی پالیسی کے ساتھ ہی ہیں، مطلب وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو مرتضیٰ وہاب بھی 4 سال کے لیے میئر بننا چاہتے تھے. ان کی پارٹی نے کھینچ تان کے زبردستی وہ درزی سے ایسے کپڑے سلوائے جو ان کو فٹ آ گئے، اور اس میں درزی نے ہمارے حلقے 90,000 پر بنا دی UC،
ان کا حلقہ جو ٹیلر میڈ تھا وہ 15,000 پہ تھا، ان ایون تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن پیپلز پارٹی نے بعد میں خود مانا کہ ہاں آپ کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں، آپ کی 50 سیٹیں بعد میں جو سیکشن 10 ہے اس کے تحت بڑھا بھی دی. تو الیکشن کے بعد فوری اگر بڑھائیں تو کم از کم انہوں نے ہماری اس بات کو اخلاقی طور پہ بعد میں مان لیا. ابھی اپنا میئر لیا ہے، اگلی بار مقابلہ ہوگا یہ 50 سیٹوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، کورنگی کی، ایسٹ کی اور ویسٹ کی ہیں، جہاں پر ایم کیو ایم کا ڈومینیشن ہوگا. اور ایم کیو ایم کی شاید پیپلز پارٹی سے براہ راست ہمارا وہ نہیں ہے ووٹ بینک پہ ہمارا تصادم، ہمارا جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے وہ ہمارے جو ہیں وہ حریف ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا ایک حلیف لے لیں، یا تو جماعت اسلامی کو اپنا حلیف بنا لے، یا پی ٹی آئی کو بنا لے، یا پھر ایم کیو ایم کو بنا لے، جو روایتی طور پر اسٹرینج بیڈ فیلوز بھی جنہیں کہتے ہیں کہ انہیں ساتھ رہنا بھی ہے، ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتی بھی ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ علاج کیا ہوا ہے. تو ان کا ایک دوسرے کے قریب آنا لسانی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے پورے سندھ کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہوگا. مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے امید ہے کہ ان کی والدہ کا یہ مسودہ ہے جو ہم لے کے گھوم رہے ہیں، یہ آئینی ترمیم کا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا قیام ان کی والدہ کا خواب تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے کمال اصفر کو اس زمانے میں جو گورنر تھے ان سے کہا تھا کہ یہ مقامی خود مختاری کا ایک مجھے ڈاکیومنٹ بنا دے، اور وہ خوش تھی جب انہیں ملا تھا. لیکن وہ بیچاری خود اس پر عمل کرنے سے قاصر رہی، انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، انہیں ان سے زندگی کا حق چھین لیا گیا، جس کے اوپر ہم سب نے، پوری قوم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے. لیکن حکومت نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے فاروق ستار صاحب کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کب تک ہے لائی جائے گی؟ کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے؟ دیکھیں ٹائم فریم نہیں دیا، میں اس پہ کوئی خواہ لوگوں کی امیدوں کو بہت اوپر لے جاؤں. ہاں لیکن یہ کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مرکز، بنیاد یہ ایم کیو ایم کا آئینی ترمیم بل ہوگا، اور ہمارا بل ٹیبل ہو گیا ہے اور وہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسے وہاں سے بھی پاس کرانا پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے. پھر خصوصی کمیٹی میں بھی ہم لے جائیں گے جو قائم ہے آئینی ترمیم پر اور دیگر پارلیمانی اور قانونی نکات پر، تو اس میں بھی ہم لے جائیں گے، وہاں بھی پی ایم ایل این یقیناً ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ پش کرتے رہیں گے، ہم خود انشاءاللہ آئندہ کے جب اجلاس میں آئیں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں سے علیحدہ بھی ملیں گے، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جا کے ملیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اس میں مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ اتنی میچیور ہوگی، وہ دیکھ سکے کہ دنیا میں مضبوط اور مستحکم جمہوریتوں کا تصور مضبوط اور مستحکم بلدیاتی اداروں اور مقامی شہری حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں. لیکن فاروق ستار صاحب، آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، اپنے 2 بلز مزید منظور کر لی، اب 27ویں ترمیم پتہ نہیں کب آئے گی؟ دیکھیں جتنی تاخیر ہوگی نا، اس میں صرف یہ ایم کیو ایم کا نقصان نہیں ہے. ایم کیو ایم نے تو نیشنل ڈیبیٹ پہ لا کے یہ پورے ملک میں ثابت کر دیا کہ اگر کوئی اونر ہے پاکستان میں مضبوط اور مستحکم جمہوریت کا، شراکتی شمولیتی جمہوریت کا، عوام کی نچلی سطح تک اختیار، اقتدار اور وسائل براہ راست انہیں دینے کا، موٹر وہیکل ٹیکس، بلڈنگ کنٹرول، پانی اور سیوریج کے ٹیکسز، سالڈ ویسٹ سینیٹیشن کے ٹیکسز، یہ سارے ٹیکسز، ماسٹر پلان کی فیس، بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی، اور اسی طریقے سے سیلز ٹیکس کی جو آمدنی یوٹیلیٹی کی 300 ارب روپے کی، تو اس میں سے کم از کم 200 ارب روپے سندھ کی بلدیات کو ملنے چاہیے. 100 ارب روپے حکومت سندھ رہے. 95% کنٹریبیوشن یوٹیلیٹی سیلز ٹیکس کا کراچی سے آتا ہے. پھر بھی کراچی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 100 ارب رکھ لیں، 100 ارب لاڑکانہ، سکر ان سب کو دے دیں، 100 ارب کراچی کو دے دیں. تو پھر دیکھیں ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. K4 جو کہ 15 سال. ہاں لیکن فاروق ستار صاحب پھر یہ بھی بتائیں کہ اب یہ تمام چیزیں ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، یہ قانون سازی بھی ہوتی رہے گی، لیکن ملک میں سیاسی استحکام کی اگر بات کی جائے تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید 1 ماہ میں عمران خان فائنل کال دیں گے اور وہ پھر گھروں سے نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. یہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے فائنل کال؟ بطور ایک سینئر سیاستدان آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں بات چیت ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہی محاورہ ایک ہے نا کہ ہم برباد تو سب برباد. جی، یعنی یہ کہ اگر مجھے میرا وہ حق نہیں مل رہا جو وہ سمجھتے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے کہ ہمیں سیاسی جمہوری ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، انتخابات میں ہمارے ساتھ ناجائز اور غلط ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری اور باتیں جو بھی کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس کے لیے اگر ان کے پاس اگر وہ سمجھتے یہی ایک واحد راستہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مورخ تو کم از کم لکھے گا کہ اب تھوڑا سا اس سیاسی استحکام، ملکی استحکام کے بعد یہ جو ترامیم ہوئی، صحیح غلط بعد میں ڈیبیٹ کر لیں گے ہوئی، تو اس کے بعد دیکھیں جو IMF کے معاہدے کے بعد اور جو اس کے بعد اب جو سارے اثرات آ رہے ہیں تو تھوڑا سا قیمتوں میں استحکام اور بہتری آ رہی ہے، اور نیچے کی طرف اشیاء صرف کی قیمتیں گئی ہیں. میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا حکومت کو کہ آل از ویل، میں نہیں کہہ رہا، لیکن تھوڑی سی بہتری، تیل کی قیمتیں کچھ لگتا ہے کم ہوئی. اور پھر IPPs کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، جو ایک ملٹی وہ جو ٹاسک فورس تھی اس نے بات کی، تو 12 سے 20 روپے کی کمی اگر بجلی کے بلوں میں ہو گئی تو پھر مجھے بتائیں کہ PTI کے کو نظریاتی طور پر بانی کی خاطر کون سڑک پہ آگے کہے گا؟ کیونکہ تو اپنی مٹھی میں رکھے اپنی طاقت کو، الیکشن کے لیے بچا کے رکھے. پرامن لوگ، پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمدردی بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہوں گے. اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ناجائز اور غلط ہو رہا ہے، آپ اس ہمدردی کو جا کے دیوار سے سر ٹکرائیں گے اور لوگوں کا ستیہ ناش کریں گے، بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو جائیں گی، بے گناہ لوگوں کے ساتھ مزید اگر کوئی ریاستی طور پر اگر ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آئی تو ہوگا کیا کہ ٹھیک ہے ایک اور کیس آپ کو مل جائے گا پوری دنیا میں اپنی مظلومیت کے رونے کا، لیکن پھر پاکستان کے عوام بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے بھی ڈائیلاگ نہیں کیا، مکالمہ نہیں کیا، سیاسی راستہ نہیں نکالا. لیکن فاروق ستار صاحب ایک چیز یہ جو ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، کابینہ میں بھی آپ موجود ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے، یا آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے یا ٹرمپ کی جانب سے کوئی دباؤ حکومت کے اوپر آ سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت یا اس کی جماعتیں یا تو وہ سیاسی نہیں ہیں کہ وہ ڈر رہی ہوں کہ ٹرمپ آ جائے گا اور ٹرمپ کو روکنے کی پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوشش کرے تو وہ تو سب بیکار ہے نا بھائی. وہ تو جو وہاں کے عوام جس کو منتخب کریں گے، اور چونکہ ٹرمپ کا کردار غزہ، فلسطین اور جو لبنان اور بیروت کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو میری بہنوں، بیٹیوں اور وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ، نہتے شہریوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیل نے جو کچھ بھی صہیونیت کی بدترین وہ مثالیں قائم کی، جہریت اور بربریت کے بدترین چنگیزی مظالم ڈھائے، اس کے بعد ٹرمپ کا نسبتاً خاموش رہنا یہ سارے مسلمانوں کے ووٹوں سے ملے. اور وہ مشہور اس بات کے لیے اینٹائی وار، تو وہ وار کے خلاف ہے. وہ اسرائیل کی اس ایگریشن کو بھی مجھے نہیں لگتا اگر وہ اپنے اس پرنسپل کا قائم ہے تو پاکستان کے اوپر اس کا کوئی یہ خوش فہمی ہے PTI کی. وہ تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں حکومت جا رہی ہے، تو میرے خیال میں تو وہ تو اس طرح کے خواب دیکھتے رہیں گے، لیکن انہیں حقیقت کی دنیا سے ریکنسائل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مندوخیل صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب فروری کے انتخابات کے بعد حکومت بنی تو پاکستان تحریک انصاف یا پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے، کہا گیا کہ حکومت 4 ماہ چلے گی 6 ماہ چلے گی، لیکن اب اگر دیکھیں تو حکومت نے قانون سازی بھی کر لی، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کمفرٹ زون میں ہے حکومت. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن چیلنجز کا سامنا تھا حکومت کو ان چیلنجز سے آپ نکل چکے ہیں، آپ جس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی 100%. دیکھیے تحریک انصاف نے نہ کرتے ہوئے 24ویں ترمیم بھی مانی، نہ کرتے ہوئے چیف جسٹس کی سرمنی میں گنڈپور صاحب موجود تھے، نہ کرتے ہوئے جوڈیشل کمیٹی میں بھی اپنے ممبران دی، نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آئینی بینچ بھی بن گیا. اب نہ کریں گے، چاروں صوبوں میں آئینی بینچ کی بھی ایسا ہوں گے، تو اب پریشانی کس بات کی؟ ایک تو یہ ہوتا نا کہ سسٹم رک جاتا، پروسیس رک جاتا تو ضرور یہ ساری چیزیں ہوتی. جب سسٹم چل رہا ہے، چیف جسٹس آ گیا، آئینی بینچ آ گیا، سب چیزیں آ گئی ہے، تو اس کے بعد جا کے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو رکاوٹ ہے. باقی یہ کہ کئی بار خوش ہو رہے ہیں،
ایک طرف پارلیمنٹ لجس کے مزے لوٹ رہے ہیں، ایک طرف سارے آئینی بینچ کے حصہ بن رہے ہیں، ایک طرف ان کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں، تمام چیزوں کے علاوہ، اور وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو ان کی نہ ماننے سے یہ کہ آ کے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک وکیل آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں 26ویں ترمیم نہیں مانتا، تو یہ آپ سے پوچھتا کون ہے؟ اب ہے کون نہ ماننے والے؟ پاکستان کا سب سے بڑی جو آئینی ادارہ ہے پاکستان بار کونسل، وہ حمایت کر چکا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پچھلے نے بھی حمایت کی، موجودہ نے بھی حمایت کی، خیبر پختونخوا بار کونسل نے حمایت کی ہے، سندھ بار کونسل نے حمایت کی ہے، پاکستان کے بہت سارے اضلاع ڈویژن کے بار ایسوسیشن نے حمایت کی ہے۔ تو اب رہ کیا گیا؟ تو اب وکلا جو کہتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ گزرے گا، تو ان کو بتا دیں کہ وہ لاشیں کدھر ہے آپ کی، وہ لاشیں کہاں گئی ہیں جو آپ کے لاشیں بچھا لیے، چیف جسٹس سے حل بھی لے لیے، اور آپ موجود ہیں، آپ کے سربراہ، آپ کے آئینی کمیٹی میں بھی آپ مرے جا رہے ہو اپنے لوگوں کو دینے کے لیے، تو پھر وہ لاشیں کدھر بچھائے جا رہے ہیں ذرا یہ بتا دے۔ تو میرے خیال میں وہ لاشوں کے لیے وہ عمران خان صاحب کی بچوں کو بلا لے، قوم کی لاشوں کو نہ مروائے، عمران خان صاحب کی بچوں کو بھی پاکستان بلا لے تاکہ وہ بھی کوئی نہ کوئی قربانی دے، اور سب ٹیلی فون پہ جیل رکاؤ، ان سے بات نہیں کرا سکتے کیونکہ قانونی ہے، جتنا مرضی ہے کورٹ کوئی آرڈر کر دے، کورٹ کی آرڈر اس وجہ سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جب وہ جیل مینول کے تحت، جیل رولز کے تحت، جو ہے پریزن رولز کے تحت یہ موجود نہیں ہے تو کورٹ آرڈر کرے، تو میرے خیال میں کورٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ ایسے آرڈر سے وہ جو ہے نا وہ اجتناب کرے جہاں اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا۔ باقی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے نہیں، لیکن قادر مندوخیل صاحب ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش نہیں ہے، مطلب ابھی اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم فائنل کال دینے جا رہے ہیں، اور اب ہم گھروں سے نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، مریں گے تو پھر ماریں گے بھی۔ تو یہ فائنل کال آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ نادر گرمانی صاحب، آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہے، اور آپ جتنے بھی یہ بڑے ان کے قومی اسمبلی میں آتے ہیں آپ ضرور سوال کرتے ہیں ان سے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک ہفتہ پہلے جنہوں نے کہا کہ ہم جا کے ثوابی جلسے میں لا عمل دیں گے اور ہم بتائیں گے کفن سر پہ باندھ کے ہمارا جنازہ پڑھ جانا، تو وہ جنازہ کب پڑھیں گے؟ وہ تاریخ تو دی نہیں، وہ تو کہتے ہیں عمران خان دیں گے، تو جب عمران خان فائنل کال دیں گے تو آپ بڑھ کے کیوں مار رہے تھے؟ تو بھائی یہ بندہ مخبر خاص کے طور پہ مشہور ہے، یہ پہلے بھی 24 گھنٹے غائب تک کس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی 8-10 گھنٹے غائب تک کس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، آئی جی آیا ہے، اس کی تلاشی لیے، شناختی کارڈ بھی لے لیے، پٹوا بھی لے لیے، موبائل بھی لے لیے، مگر ان کو علی گڈھاپور نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ 20 فٹ کا جو ہے نا وہ دیوار پلانگ کے جاتا ہے، لائن سے ایف سی والے کھڑے ہوتے ہیں، ایف سی والوں کو گنڈاپور نظر نہیں آتے، سلیمانی ٹوپی پہنا ہوتا، پھر پورے اسلام آباد میں نیٹ ورک جام تھا، پتہ نہیں کون سے نیٹ ورک نے کام کر کے، اور علی امین گنڈاپور کو جو ہے نا وہ لوکیشن دے دیے، مرگلہ کی پہاڑیوں میں جا کے گاڑی کھڑی تھی، وہاں جا کے یہ بغیر نیٹ ورک پیدل چلے گئے، اور 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے، اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں پہنچ کے بھائی یہ ڈرامے کب تک کرتے رہیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں مندوخیل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں سر؟ کمپرومائز میں کہتا ہوں دکھاؤ مال ہے، یہ 2 مرتبہ پی ٹی آئی کو بیچ چکا ہے، اور کتنے مرتبہ بیچے گا؟ اس سے پہلے جو غائب تھا 8-10 گھنٹے، جو ایف آر درج ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو اٹھا لیے اداروں نے فلانے نے، وہ تو برآمد ہو گیا۔ وہ آپ نے خواجہ آصف کو بیان نہیں کہہ رہے، وہ سیکٹر 7 میں آئی سی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد 24 گھنٹے غائب ہو گیا، باقاعدہ جو ہے نا وہ اسمبلی کے اجلاس بلا لیا، اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کے طور پر اس کو لا رہے تھے، اور پتہ چلا کہ وہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے بغیر پیسوں کے، بغیر بٹوے کے، بغیر ٹیلی فون کے وہ پہنچ گئے۔ بھائی یہ بکا ہوا مال ہے، بکا ہوا ہے، یہ پہلے سے یہ جو ابھی 8-9 مہینے سے وزیر اعلیٰ شپ کی گزارا ہے، اسی وجہ سے تو گزارے نہیں تھے، کیونکہ یہ سارے یہ کمپرومائز کیا میں کہتا ہوں ڈیل کر لیے۔ کیا علیمہ بی بی کیسے آ گئی ہے، کیا وہ جا کے بشرا بی بی کیسے آ گئی ہے، تو فیصل واڈا صاحب نے تو پہلے کر دیا ہے کہ کل اس کی ضمانت ہو جائے گی، پرسوں اس کی ضمانت، تو یہ ڈیل نہیں ہے تو اور کیا کہوں گی اس کو میں۔ اچھا، لیکن سر پھر آپ کو اس پہ تحفظات نہیں ہے کہ حکومت کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو وہ کون ڈیل کر رہا ہے اور یہ کیوں باہر پھر آ رہے ہیں؟ تو بھائی اگر یہ اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو چانس دیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ تو جلسے نے بھی ملتوی کر دیے، جو اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے، خود عمران خان صاحب نے صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھول کے اور جا کے گور خان کو اور وہ اعظم سواتی کو وہاں لے گئے، تو یہ ڈیل خود کر رہا ہے۔ اگر اس ڈیل کے بدلے میں وہ اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرتے تو یہ کہتا بہتر ہے۔ مندوخیل صاحب، آپ کے نزدیک پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے یہ سوال تو آپ اٹھا لینا، ہم تو کوئی ڈیل بھی نہیں کر رہے، ہمارا تو وہ گالی گلوچ میں نواز ہے، کوئی ڈیل کیسے کر رہے تھے؟
میرے خیال میں جنرل فیض گینگسٹر جو پکڑا گیا اس کو 2 جوتے پڑے ہیں، اس کو پتا ہوگا نا عمران خان کے ساتھ اسے کیا سازش کی، فوج کے اندر بغاوت کی، جو شہدا کی یادگاروں کو اور کرنل شیر خان کی مجسمے کو، کور کمانڈر ہاؤس پہ، یہ سارے سازش تو جنرل گینگسٹر کے ساتھ اسے بنا ہے۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یعنی میں سویلینز کی بات نہیں کروں گا مگر عدالت مجھے سویلین پسند ہے، میں فوجیوں سے بات کر دوں گا مگر فوجی عدالت پسند نہیں ہے۔ تو یہ ڈرامے پاکستانی عوام دیکھ رہے، یہ سب کچھ رہے، اگر یہ بندہ اتنا سستا بکتا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو ماننا چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر تھوڑا بکتا ہے تو بکنے دو۔ چلیں ٹھیک ہے، قادر مندوکیل صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، قادر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوشامدید ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صوبی جلسے میں حکمت عملی یا اگر ہم فائنل کال کہیں تو اس کا اعلان کریں گے، لیکن اب وہ کال جو ہے یا اس فائنل کال کا کل جو ہے وہ اعلان سامنے نہیں آیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں 1 ماہ کے اندر وہ فائنل کال کا اعلان کریں گے۔ تو کیا پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا سر ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کل جو ہمارا یہاں جلسہ ہوا ہے صوابی میں، تو وزیر اعلیٰ علی امین خان نے اس بات کا ذکر کیا کہ فائنل کال اب جب عمران خان دیں گے تو پورے ملک میں تحریک انصاف کو پوری قوم نکلے گی۔ اب اس سلسلے میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی کال کا اب انتظار ہے جب وہ دیتے ہیں۔ بہرحال کل ایک بڑا جلسہ ہوا ہے اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کسی لائے عمل کی، لیکن میرے خیال میں جو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فائنل لائے عمل یا کال عمران خان صاحب کا اختیار ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آخری کال یا فائنل کال یا بڑی کال بڑے احتجاج کی عمران خان صاحب دیں گے۔ لیکن علی محمد خان صاحب، یہ فائنل کال آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ہوم ورک تو سر کیا ہوگا کہ فائنل کال ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ جدوجہد جو جاری رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی کال ہو سکتی ہے، فائنل کال کے بعد بھی ظاہر سیاست تو پھر بھی چلے گی، اور اگر اس میں ہمارے اہداف خدا نخواستہ پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم نے گھر تو نہیں بیٹھ جانا، ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ تو یہ جو فائنل کال کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑے ملک گیر احتجاج کی کال، اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ملک گیر احتجاج، آپ اس کو لانگ مارچ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لانگ مارچ ہوگا تب جب خان صاحب اس کا اسپیسیفکلی بتائیں گے، تو اس کو آپ اس طرح سے لانگ مارچ کے پیرائے میں نہیں لے سکتے۔ پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کی بڑی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب دیں گے اور یہ اختیار ان کا ہے، تو اس کا انتظار ہوگا اب۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر استثنائی حکومت کو بالکل واک اوور دینے والی بات ہے، کیونکہ ان کا تو اس میں فائدہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کچھ ایک ریزسٹنس ہے پارلیمنٹ میں تو وہ بھی نہ رہے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی استعفیٰ کا آپشن ہے، میرا مشورہ تو ہمیشہ اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ پہلے بھی استعفے وغیرہ دے کے تو تحریک انصاف کو نقصان ہی ہوا۔ لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ ایک تاثر ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، بعض رہنماؤں سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ یا کارکنان سے تو وہ یہ ضرور ایک تاثر دیتے ہیں کہ علی منٹ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہمیں آگے کر کے پھر وہ خود وہاں پر نہیں پہنچتے، یا جیسے کل صوبی جلسے میں فائنل کال کا ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی رائے ضرور ہے جو کہ گنڈاپور صاحب پر اعتماد نہیں، یا ان کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں، یا پھر جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے شاید کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات آپ کے علم میں ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ لیڈر جب باہر نہیں آئے گا تو ظاہر کارکنان نے مایوسی کا اظہار تو کرنا ہے، لیکن اس کا سارا ملبہ آپ علی امین خان پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ بھی موجود ہے، ہم سب اس میں ہیں، چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہیں، پہلے جو جنرل سیکرٹری تھے اپوزیشن لیڈر مریم صاحب ہیں، یا چیئرمین بیرسٹر گور ہیں، یا اظہر صاحب ہیں، سلمان راج صاحب ہیں، پھر اس میں اسپیکر اسد فیصل صاحب ہیں، پھر ہم سارے وہاں پہ موجود ہیں۔
تو سب نے اس کو ایکولی شیئر کرنا ہے برڈن کو. یہ کہنا کہ صرف علی امین ہی ریسپانسبل ہے احتجاج کی، تو لیڈر صرف علی امین خان کا تو نہیں ہے، ہم سب کا لیڈر ہے، قوم کا لیڈر ہے. تو سب نے اپنی اپنی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین نے اپنے حصے کا سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے. 2-3-4 دفعہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکلات عبور کر کے اسلام آباد میں پہنچے تھے. کہ آسان کام نہیں تھا، پوری رات شیلنگ کھانا، ربر بلٹس اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ آپ حد سے زیادہ ان کو کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے، ان کی پالیسیز پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کمٹمنٹ ان کی میں سمجھتا ہوں لیڈر کے ساتھ کسی قسم کی شکل شبے سے بالا کر ہے. باقی سب کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب سب کو کچھ تب ہوں گے جب خان صاحب باہر نکلیں گے، تب تک ریجائن کرنا ہے. اور اس طرح کی تنقید کا بھی ہم نے فراخدلی سے اس کا سامنا کرنا ہے. نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب چلیں، وہ تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک تب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی جب تک بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ تحریک نہیں سنبھالتی یا لیڈ نہیں کرتی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی قیادت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینی چاہیے؟ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تحریک انصاف موروثی جماعت نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی جماعت ہے. اس میں جو بھی شخص آئے گا وہ اس پروسیس سے ہو کے آئے گا. پھر تو تحریک انصاف میں پیپل پارٹی یا نیو لیگ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور نہ ان لوگوں کے جو آپ نے نام لیے ہیں فیملی ممبرس کے، ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. تحریک انصاف پچھلے 27 سال سے اسی فلسفے کو لے کے چلی ہے کہ مڈل کلاس سے آپ نے درمیانی طبقے سے آپ نے لیڈرشپ نکال کے لانی ہے، اور لیڈرشپ نکل کے آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے کیا ہے. جس طرح کی فسائیت کا سامنا ہے خاص کر پنجاب میں، اس کو بھی دیکھیے کہ کیا نہیں ہوا. لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، گھر توڑے گئے ہیں، خواتین کو زد و کوب کیا گیا ہے، بےعزتیاں کی گئی ہیں. تو یہ بہت بے انتہا قربانیاں لوگوں نے دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی گھر میں بیٹھی ہے کچھ نہیں ہو رہا. میں تو پنجاب کی ہماری لیڈرشپ کو بالخصوص قرارداد تحسین پیش کروں گا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے مضبوط کریں. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، اب جو امریکی الیکشن کے بعد باتیں چل رہی ہیں، یا جو زلفی بخاری صاحب کا اگر بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا یقیناً کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کریں گے امریکہ جا کے، تو یہ ان سے اگر ملاقات ہوتی ہے ٹرمپ کی ٹیم سے تو پی ٹی آئی کیا مطالبات یا کیا نکات ان کے سامنے رکھے گی؟ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. پارٹی کی اس کی بالکل کلیئر رائے آئی ہے عمران خان صاحب کی، ہم سب کی، کہ تحریک انصاف اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی باقی اسیران کی رہائی ہمارے ملک کے اندر اپنی پولیٹیکل موومنٹ اور عدالتی جنگ سے ہوگی. کسی ٹرمپ صاحب یا کسی اور شخص کے ہم انتظار میں نہیں ہیں، کیونکہ کوئی تو ملک کا لیڈر کسی ملک کے اندرونی معاملات میں نہ تو اس طرح ڈائریکٹ مداخلت کرتا ہے، اور ہم تو اصولی طور پر ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو آئینی طریقے سے حل کریں. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انٹرفیئر کریں گے یا ہم کو ان سے ایکسپیکٹ کریں. تو اگر کوئی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر کوئی کوشش کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آزاد ہوں اور ان کو رہائی ملے، ان کے لیڈر ہیں، تو ہم ان کو ڈسائز نہیں کر سکتے. لیکن پارٹی پالیسی اس پہ بڑی واضح ہے کہ پارٹی امریکہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف اور اپنے عوام کی طرف اور اپنی عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں، لیکن سر یہ جو بیچ میں مذاکرات کا ایک معاملہ یا سلسلہ شروع ہوا تھا، ٹیم بھی تشکیل دی خان صاحب نے، یہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جو ایک تاثر ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی، آپ تصدیق کریں گے کہ کہیں کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے لیول پہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، کیونکہ ان کا ایک ریاستی عہدہ ہے جو اس وقت ان کو ایک ریاستی عہدے کی وجہ سے ایک اپروچ ہے، وہ کسی اور کو تو وہ نہیں ہے. تو وہ شاید اس میں اپنا ایک رول ادا کریں. لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے مذاکرات میں کوئی سنجیدگی مجھے تو نظر نہیں آئی. اور پچھلی ملاقات میں خان صاحب سے میں نے مذاکرات کی بات کی بھی تھی کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو خان صاحب نے انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس سے کچھ زیادہ توقعات کا بھی اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یار مجھے نہیں لگتا اس سے کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس وجہ سے شاید خان صاحب نے اس سے
مذاکرات کے عمل سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھی، لیکن بہرحال سیاست میں مذاکرات ہونی چاہیے اور گفتگو سے مسائل حل کرنا چاہیے۔ ہم نے اب آپ نے دیکھا جلسہ بھی کیا، مرکوز احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن بات اگر کریں تو وہ پھر میننگ فل ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلے، نتیجہ خیز ہو۔ صرف وقت گزارنے کے لیے یا اپنے آپ کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے حکومت کی طرف سے ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ نشستاً گفتن برخاست نتیجہ خیز ہونے چاہیے سر، تو کیا وہ پھر بے شک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوں؟ نہیں، میں تو اصولی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے باضابطہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں۔ مذاکرات ہمیشہ سیاسی قوتوں کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں، بیچ میں آپ کسی قسم کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بات آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتی، مذاکرات تو سیاسی قوتوں کے آپس میں ہوتے ہیں آئین کے اندر۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ایک آخری سوال سر، کہ کل جو جلسہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا جھنڈا جو ہے وہ ایک کارکن لے آئے، پھر بعض کارکنان نے ان کو روکا، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں یا ویسے بھی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بڑی اس پر تنقید کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تنقید جائز ہے یا حقیقت میں یہ معاملہ ہوا کیا تھا، کس طرح ہوا؟ مجھے میں تو شام کو اسٹیج پہ تھا اثر کے بعد، میں نے نہیں دیکھا، ہاں ایک جھنڈا میں نے دیکھا تھا، وہ فلسطین کا تھا، نظر سے میرے گزرا۔ ظاہر فلسطین تو ہمارے دلوں کے قریب ہے، باقی پاکستان میں تحریک انصاف کے جھنڈے تھے۔ اگر کوئی ناہنجار نے امریکہ کا جھنڈا لے کے آیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون تھا، کہ تحریک انصاف کا کارکن تھا۔ باقی عوام ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، کوئی اس میں ناسمجھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری جماعت امریکہ یا کسی بھی بیرونی طاقت سے یہ توقع کرے کہ آپ پاکستان کے اس طرح کے معاملات میں کوئی ایسا کردار ادا کریں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہم تو اس کے خلاف، ہم نے تو اپنی حکومت گوائی ہے، ہم نے تو پاکستان کی سلامتی اور اس کی غیر جانبداری کے لیے، سوورنٹی کے لیے اپنی حکومت کی قربانی دی ہے، کیونکہ بڑا آسان تھا خان صاحب جو ہے ان کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے، شاید آج بھی وزیر اعظم ہوتے، عمران خان صاحب نے قومی غیرت و حمیت سے کمپرومائز تو نہیں کیا، اس کمپرومائز نہ کرنے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ تو ہم یہ سبق کیسے دے سکتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو لنڈن پلان کا حصہ ہیں یا جو امریکہ یا لنڈن کی اجازت کے بغیر سانس لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں، ان کو تو ایسی باتیں کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ چلیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر انہوں نے جو فائنل کال کے حوالے سے بات کی کہ فائنل کال جو ہے وہ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو اجازت ہے یا پرمیشن اگر ہم کہیں، خاص طور پر گرین سگنل جو ہے وہ خان صاحب ہی دیں گے، لیکن اس وقت جو فائنل کال کی بات ہو رہی ہے وہ علی محمد خان صاحب کے مطابق وہ ملک گیر احتجاج ہو سکتا ہے، اسمبلیوں سے استعفے پی ٹی آئی نہیں دے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔